जेल के अंदर की जो कहानियां हैं वो बाहर नहीं आती। सुनने में आता है तोन मुलहिजा, तशद्दुद भी किया जाता है। सुने हर कोई बंदा जो एंटर हुआ है उसको पहले 5 छेतर लगाएंगे, फिर बैरक के अंदर डालेंगे। कोड़े लीगल थे, बाकायदा टकटकी अंदर लगी होती थी। जो प्रिजनर गलत काम करता था उसे बाय रूल्स कोड़े मारे जाते थे। अब डेथ वारंट किसी कैदी के जो हैं वो साइन हो गए हैं। हमारे सामने तुम्हारी गर्दन पे फांसी का फतवा पड़ेगा, हम सामने खड़े होंगे तो उस वक्त हम माफ़ करेंगे। हमने एक दफ़ा तुम्हारी गर्दन में फांसी का फंदा पड़ा हुआ देखना है। उन्होंने कहा जी मदई वापसी पे मुझे ऑफिस में मिल के गया और मुझे बता के गया है कि वहाँ मैं ये कमिटमेंट करके आया हूँ कि सुबह मैं आऊँगा, लेकिन मैंने सुबह आना नहीं है। जिल्लात के बारे में भी काफ़ी बातें कहते हैं कि शराब की बोतल दी जाती है जिल्लात को। तारा मसीह वाला वाक़या होगा आपके ज़हन में कि तारा मसीह ने शराब के नशे में धुत था, तो ये था वो था। इंडियन कुछ स्टोरीज देख रहा था, वहाँ के 2 कैदी थे, रंगा और बिल्ला। उनमें से एक के बारे में कहते हैं कि उसको लटका दिया, फांसी दे दी, लेकिन 1 घंटे बाद भी वो जिंदा रहा। एक आदमी था, उसको फांसी दे दी गई, रस्सा टूट गया, वो गिर गया लेकिन मरा नहीं। किसी बेगुनाह को फांसी हो गई हो। पहली फांसी दी थी, शायद वो तीनों ही बेगुनाह थे। कोई हुआ कि फौरी तौर पे सजाए मौत लग गई। ये कसूर वाला वाक़या हुआ था, ज़ैनब इमरान। अब ज़ैनब इमरान वाला वाक़या हुआ, उसको फांसी लग गई। अच्छा हुआ फौरी तौर पे फांसी लग गई, लेकिन यह मैं कहूँगा कि गलत ही नहीं, बहुत गलत भी हुआ। कैसे? स्टोरी इंतहाई भयानक और इंतहाई गहरी है। कोर्ट में उसे मिसलीड किया गया कि तुम एतराफ़ कर लो, इतने करोड़ रुपये इनाम मिलेगा और इतने करोड़ में से तुम्हें इतने लाख रुपए दे देंगे। उन्होंने कहा कि सर। दोस्तों, ये एक स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज है जिसमें हम जानेंगे जेल की वो अनसुनी कहानियां जो कभी जेल से बाहर नहीं आई। आज के पॉडकास्ट में साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम मिर्ज़ा साहब से हम जानेंगे कि जेल के अंदर कैसे कैसे वाक़यात होते हैं, फांसी घाट की असल कहानियाँ क्या हैं, डेथ सेल में जाने वाला कैदी किन चीज़ों से गुजरता है। ये सब कुछ और बहुत कुछ जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब, आईजी जेल खाना जात, आप रिटायर्ड हुए पंजाब से, और जेल के अंदर की जो कहानियाँ हैं वो बाहर नहीं आती। तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे सामने हैं और आज आपसे हम सारी कहानियाँ सुनेंगे। क्या हाल है, ठीक है आप? जी खैरियत से हूँ, लेकिन 25-30 साल की कहानियाँ एक नशिस्त में नहीं सुनाई जा सकती। इनके लिए तो उबर बर दरकार है, क्योंकि एक एक वाक़या बड़ी अहमियत का हामिल है और बड़ी डिटेल रिक्वायर्ड है। हम पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे जी, जिसके इंशाल्लाह। अंदर हम डिफरेंट एपिसोड्स में कवर करेंगे। जी इंशाल्लाह। स्टार्ट आप बताएं कि जेल का एक दिन किस तरह का होता है, एक कैदी का या हवलाती का? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी एक इंसान जो पहली दफ़ा जेल में आया है उसके लिए तो इंतहाई मुश्किल होता है कि वो शरीफ इंसान है या वो क्रिमिनल है, उसने पहली दफ़ा क्राइम किया है और पहली दफ़ा जेल में गया है, तो उसके लिए एक नई दुनिया होती है। तो नई दुनिया में कैदी की बजाय मैं अपनी ही बताऊं, कभी मैं क्रिमिनल तो नहीं था। मैं फिरोजपुर रोड पे जा रहा था मोटरसाइकिल पे, मेरा दोस्त था, मैं पीछे बैठा हुआ था, तो रिज़ल्ट नया नया आया था, अखबार के अंदर प्रिंट हुआ था। उन्होंने कहा तुम सुप्रीम जेल भर्ती हुए, आओ जेल में चलते हैं। तो मैं रोकता ही रहा, लेकिन रोक नहीं था सकता, मोटरसाइकिल तो वो चला रहा था। सीधे हम कैंप जेल चले गए। बताया दरबानों को कि जी बताएं अंदर वो नए साहब आए हैं जो नए सुप्रीम जेल भर्ती हुए। तो वो गेट खुला, अंदर चले गए। तो मैं अपने दिल की कैफियत बताना चाह रहा हूँ कि दिल मेरा धड़कता रहा जितनी देर तक मैं ड्यूटी में रहा, कि अगर इन्होंने जेल का गेट बंद कर दिया, बताया ही ना कि जी मैं अंदर हूँ, तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, वो कहाँ तलाश करेंगे कि लड़का हमारा गया किधर है। तो ये तो था एक नॉन क्रिमिनल का जो खुद जेल अफसर भर्ती हुआ है। तो फिर यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें पीक का कि एक आदमी जो करदा या ना करदा गुनाह में जेल में पहली दफ़ा गया और कदम रखा, उसके क्या जज्बात होंगे। अच्छा, कहते हैं तलाशी जो ली जाती है बहुत तौहीन हमें इस तरीके से ली जाती है, उंगलियों से चेकिंग करते हैं। असल में ऐसा होता है, कहानियाँ जी बाहर नहीं आती नहीं हैं? नहीं, पार्शली करेक्ट पार्शली रॉन्ग, मैं आपको बता देता हूँ। तलाशी ली जाती है और ली जानी चाहिए भी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा ड्यूटी के अंदर आते हैं,
ٹھیک ہے، باہر سے آئے، ہتھ کڑی لگی ہوتی ہے، ڈیوٹی میں آتے ہیں، کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اور کاؤنٹنگ ہو کے جیل ریکارڈ پہ پرزنر کا نام چڑھتا ہے. نام، اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے نانا کا نام، اس کی والدہ کا نام، اس کی ایجوکیشن، اس کو کون کون سی بیماری ہے، کون کون سے جرم میں جیل میں آیا ہے، اس کے پاس اگر کیش ہے تو کتنا ہے اور وہ وہاں ہی جمع کرنا ہے، اور پہلے وہ کرائم اس نے کیا تھا یا نہیں تھا کیا، یہ تمام ریکارڈ جو سا ہے وہاں ڈیوٹی میں ہی مکمل کرنا ہے. اس کے بایو میٹرکس لینے ہیں، اس کی تصویر لینی ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک روم الاٹ ہو جانا ہے جس کو ہم نیو ملاحظہ کہتے ہیں، تو سٹاف لے کر اس کو ادھر چلا جائے گا. اب یہاں ڈیوٹی میں اس کی تلاشی بھی ہوگی، اور تلاشی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جی بڑے توہین آمیز طریقے سے لی جاتی ہے. تلاشی سے مراد تلاشی ہی ہے، یعنی اس کے بالوں کی بھی تلاشی لینی ہے، اس کا منہ کھول کے بھی تلاشی لینی ہے، اس کے کانوں کے اندر بھی لینی ہے، اس کی پوری باڈی سرچ کرنی ہے، اور باڈی سرچ کر کے پھر جیل کے اندر بھیجنا ہے. کیونکہ ایسے بے شمار واقعات ہیں، بظاہر یہ توہین آمیز لگتا ہے، ہتک آمیز لگتا ہے، لیکن دوسری ایک اور سائڈ بھی ہے، ایک پہلو بھی یہ بھی ہے کہ بے شمار پرزنر جو سے ہیں وہ چیزیں کھا کے آتے ہیں. جیسے ایئرپورٹ پہ دوسرے ملک جاتے ہیں تو نارکاٹکس کے کیپسول کھا کے آتے ہیں جو ان کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں. جوتی کے اندر وہ سی کے آتے ہیں جو جوتی کے اندر ہوتے ہیں، اور اندر چلا جاتا ہے. اسی لیے اسکیننگ مشینز آ گئی ہیں اور سامان کو اسکین کیا جاتا ہے. موبائل فون یا ایسی چیزیں، ایون آپ حیران ہوں گے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اندر رکھ کے بھی میل اور فیمیل لے کے جاتی ہیں. تو لہٰذا تلاشی جو ہے وہ مینڈیٹری ہے کہ اس کو تلاشی کی جائے، لیکن تلاشی کا ایک اخلاقی طریقہ بھی ہے، اس طریقے سے لی جانی چاہیے. اگر کوئی غلط طریقے سے لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ اندر چلا جاتا ہے، اندر جا کے اس کو ایک بیرک الاٹ ہو جاتی ہے جسے نیو ملازہ کہا جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں رہتا ہے. یہ نیو ملازہ مینز کہ اس نے وہاں آج آیا ہے تو اگلے 24 گھنٹے رہنا ہے، اگلے دن تک رہنا ہے. اگلے دن دوبارہ اس کا ریکارڈ دوسرے اندر والے رجسٹر میں چڑھے گا. چڑھ کے لائن لگائی جائے گی، لائن لگا کے تو پھر ایک انسپیکشن والا پوائنٹ ہوتا ہے جو ڈیوٹی کے قریب آتا ہے. وہاں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل انسپیکشن کرتا ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ انسپیکشن کرتا ہے. پھر سپرنٹینڈنٹ صاحب جب راؤنڈ سے واپس آتے ہیں تو پھر وہاں بیٹھ کے انسپیکشن کرتے ہیں. انسپیکشن جس کو ہم پنجابی میں ملاحظہ کہتے ہیں یا نیا ملاحظہ کہتے ہیں. وہ ملاحظہ مینز اگر کسی پہ تشدد ہوا ہے تو وہ پرزنر سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتا سکتا ہے. اگر کسی کو غلط طریقے سے جیل میں بھیجا گیا ہے یا جیل کے اندر غلط استحصال ہوا ہے تو وہ بتا سکتا ہے. اسے کھانا نہیں ملا، یعنی وہ ایک قسم کی داد رسی بھی ہو سکتی ہے اگر سپرنٹینڈنٹ جیل اچھا ہے کہ وہ ہر اپنا پوائنٹ بتاتا ہے کہ جی یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک بیرک الاٹ ہو جاتی ہے اور وہاں وہ چلا جاتا ہے. اچھا، ایک سننے میں آتا ہے تون ملاحظہ، تون ملاحظہ، تشدد بھی کیا جاتا ہے، سنے ویڈیو بھی جی ریسنٹلی ایک جی وائرل جی ہوئی جی ہے میں بتاتا چھتر ہوں، پاٹی. میں بتاتا ہوں. اگر آپ آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں تو اٹ واز آلموسٹ مینڈیٹری کہ ہر کوئی بندہ جو انٹر ہوا ہے اس کو پہلے 5 چھتر لگائیں گے، پھر بیرک کے اندر ڈالیں گے. لیکن 30 ایئرز اگو یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی. اچھا، کورٹس نے سختی کی، گورنمنٹ نے سختی کی. جس طرح کی چیزیں آپ فلموں میں دیکھتے ہیں ایسے یس ہوتی تھی، لیکن وقت کے اور ایون کوڑے جو سے ہیں یہ لیگل تھے. کوڑے پہلے مارے لیگل تھے، جاتے تھے. جی کوڑے لیگل تھے. باقاعدہ ٹکٹکی اندر لگی ہوتی تھی، جو پرزنر غلط کام کرتا تھا اسے بائی رولز کوڑے مارے جاتے تھے، سزا دی جاتی تھی، پورا پروسیس تھا اس کا. لیکن ضیاء الحق کے دور میں یہ ساری چیزیں جو سی ختم ہو گئی. اس کے بعد اگر کسی نے کیا یا کوئی آج بھی کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جب انکوائری ہوتی ہے یا اس کا ملاحظہ ہوتا ہے پرزنر کا تو اسٹاف کو واقعی سزا دی جاتی ہے اور سخت سزا دی جاتی ہے. اور کئی لوگوں کو تشدد کرنے کی وجہ سے نوکری سے نکالا بھی گیا ہے اور دیگر سزائیں بھی دی گئی. اب جو ہے ملاحظہ ہو گیا، ایک قیدی جو ہے وہ جیل کے اندر آ گیا، آگے کیا ہوگا اس قیدی کے ساتھ؟ ابھی جو انڈر ٹرائل پرزنر ہے وہ تو سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کا مہمان ہے کہ اس کو صبح دوپہر شام کو کھانا دینا ہے، صبح ناشتہ دینا ہے بہت اچھا، اور اس کے انڈے ہیں اور پراٹھا ہے اور چائے ہے. یہ ریئلی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کہوں گا کسی کو آپ کو وزٹ بھی کروائیں، آپ کچن میں جائیے گا دیکھیے گا تو آپ ریئلی امپریس ہوں گے کہ اتنا اچھا ناشتہ، پھر دوپہر کا اتنا اچھا کھانا اور شام کا اتنا اچھا کھانا. 6 دفعہ تو چکن دیا جاتا ہے ان کو.
6 times in a week. تو اس کے بعد یہی ہے کہ اس نے وہاں رہنا ہے, گپ شپ کرنی ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, وہاں ٹی وی لگے ہوئے ہیں, نہانا دھونا ہے, کھانا کھانا ہے, اور اگلی 14 دن کے بعد جو تاریخ پیشی آئے گی اس کا اس نے انتظار کرنا. اگر ڈیتھ سیل کی بات کریں, ڈیتھ سیل کس طرح کا ہوتا ہے؟ ڈیتھ سیل ایک کمرہ ہوتا ہے 8x10 کا, جس کے اندر چھوٹا سا پورشن بھی بنا ہوتا ہے جہاں جس کو ایز اے ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں, وہ نہانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, وہ پورا سسٹم ادھر لگا ہوتا ہے. دیواریں اس کی اتنی ہوتی ہیں جو میں نے بتایا واش روم یا ٹوائلٹ کے, جب وہ بیٹھ جائے پریزنر تو باہر جو سٹاف کھڑا ہے اس کو اس کا سر نظر آ رہا ہونا. مقصد ہوتا ہے سیکورٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ اتنی اونچی دیوار نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ لٹک کے سوئسائڈ کر لے. تو یعنی اس کا جسم نظر نہیں آئے لیکن سر کے بال باہر سے نظر آنے چاہیے کہ جی وہ بیٹھا ہوا ہے کوئی نہ کوئی بندہ. تو سیل جسٹ ایک 8x10 کا کمرہ ہوتا ہے جس کو ہم سائے موت کا سیل کہتے ہیں. اور یہ کب شفٹ کر دیا جاتا ہے ایک قیدی کو ڈیتھ سیل میں؟ اگر ہم 2009-10 کی بات کریں تو اس وقت تک تو یہ تھا کہ ہر وہ پریزنر جس کو سیشن کورٹ سزائے موت دے دیتی ہے اسے ڈیتھ سیل میں شفٹ کر دیا جاتا تھا, اور اس میں تمام وہ رولز امپلیمنٹ ہو جاتے تھے جو سزائے موت کے قیدیوں پہ ہوتے ہیں. رولز ہیں کیا مثال کے طور پہ؟ رولز یہ ہیں کہ سیل, ٹھیک ہے, سیلز کا گریٹنگ ڈور, اور اس کے بعد ایک آگے علیحدہ بڑا برآمدہ, برآمدے کے آگے پھر گریٹنگ لگی ہوئی ہے. گریٹنگ مینس لوہے کا جو ہوتا ہے جال کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جنگلہ لگا ہوگا, اور اس کے آگے تالے لگے ہوں گے. تو سائے موت کے سیل پچھلے سیلوں میں بند ہیں سائے موت کے پریزنرز, اور لیکن انہیں صبح اور شام کو 1-1 گھنٹہ وہ جو احاطہ ہے وہاں ٹہلنے کی اجازت ہے, اور جب ٹہلنا ہے تو ان کو ہتھ کڑیاں لگی ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے. سارے سائے موت کے قیدی اسے ٹہل رہے ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے تھے کہہ لو, اور لیکن ان کو ہتھ کڑیاں لگی ہوتی تھی. پھر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ جی اس وقت تک کوئی بندہ سائے موت کا قیدی نہیں ہے جب تک کہ ہائی کورٹ سائے موت کو کنفرم نہ کر دے. اس ہائی کورٹ کنفرم نہ کرے سائے موت کو, کیونکہ ہائی کورٹ کی ہی سائے موت دینے کی پاورز ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں سیشن ججز کو اور ایڈیشنل سیشن ججز کو. تو ان ڈیلیگیٹڈ پاورز کے تحت انہوں نے سائے موت دی ہے, جبکہ کنفرم اس کو کرنا ہے ہائی کورٹ نے. تو اس قانون کی تشریح کی روشنی میں پھر ان کو انڈر ٹرائل ہی کنسیڈر کیا گیا, لیکن ان کو تھوڑا سا ذرا ہائی سینسیٹیو کائنڈ کا انڈر ٹرائل کیا گیا. تو پھر وہ ٹیلائی ختم ہو گئی, ہاتھ کڑیاں ختم ہو گئیں. وہ جو جنگلے تھے وہ پھر صبح سے لے کے شام تک ابھی بھی کھلے ہوتے ہیں, اور وہ پریزنر جن سے سارا دن صبح سے لے کے شام تک وہاں جنگلے کے اندر کھلے ہوتے ہیں, اور ایون اپنے احاطے کے اندر بھی نکل جاتے ہیں, وہاں بھی نکل جاتے ہیں, یعنی اسی ویسینٹی کے اندر جیسے انڈر ٹرائل پریزنر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اب تقریباً اسی طریقے کیا جاتا ہے. اور جب انہیں ہائی کورٹ سے سزا ہو جاتی ہے تو جو رولز میں نے پہلے بتائے ہیں وہ دوبارہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر اسی طرح سیل کے اندر بند ہو جاتے ہیں, اور پھر صبح اور شام کو 1-1 گھنٹے کے لیے نکلتے ہیں. اس وقت ان کو ہاتھ کڑی لگی ہوتی ہے. اب ڈیتھ وارنٹ کسی قیدی کے جو ہیں وہ سائن ہو گئے ہیں, اپیلیں بھی خارج ہو گئی ہیں, اس کے بعد کیا پروسیس ہوگا؟ ڈیتھ وارنٹ سائن ہوتا ہے تقریباً 21 دن پہلے, تقریباً ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کو ہینگ کرنا ہوتا ہے ودن 21 days, ٹھیک ہے. جب اپیلیں خارج ہو جاتی ہیں تو ڈیتھ وارنٹ جاری کرتا ہے ٹرائل کورٹ, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں جاری کرتا, ٹھیک ہے. وہی ٹرائل کورٹ جس نے اس کو کبھی سزائے موت دی تھی 10 سال پہلے, فائل ساری سپریم کورٹ سے اس کورٹ میں چلی جاتی ہے, اور وہ جو جج صاحب ہیں وہ پھر سزائے موت کی ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں, اور ادھر سے جو سزائے موت کا پریزنر ہے اسے وہاں سے سیگریگیٹ کر دیا جاتا ہے پکے سزائے موت والوں کو, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اب تقریباً وہ بند رہتا ہے, اور اس کا نالا وغیرہ نکال لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پلاسٹک کا نالا ڈالا جا سکتا ہے, تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری میجرز کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سوئسائڈ نہ کر دے ڈپریس ہو کے, اور 24 گھنٹے اس کے سب اسٹاف کھڑا ہوتا ہے,
کہ اللہ نہ کرے کہ وہ سوئسائڈ کی اٹیمپٹ نہ کرے یا ڈپریشن میں نہ چلا جائے یا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، تو اس کی ایکسٹرا آرڈنری کیئر کی جاتی ہے پھر۔ اور نارملی جو قیدی ہیں جن کو سنا دی جاتی ہے اور ان کے پاس کوئی 20 یا 21 دن رہ جاتے ہیں، وہ نہیں، ڈپریشن میں یہ ہوتے ہیں۔ بالکل آپ فائنل بات کی ہے، جس کی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سہ موت وہ اپیل ریجیکٹ کر دی ہے، رحم کی اپیل، تو اس کے بعد پھر ادھر جانا ہے سیشن جج کے پاس۔ سیشن جج نے جو سہ موت کی ڈیٹ فکس کی ہے وہ 21 ڈیز میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ریویو پٹیشن بھی دائر کر سکتے ہیں، اور ریویو پٹیشن میں جو ہے سپریم کورٹ پھر ریلیکس کر سکتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اور اب وہ 21 دن کے لیے اس سیل کے اندر ہے، اب انتظار کر رہا ہے کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے گی، تو وہ 21 دن کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کن چیزوں سے وہ گزرتا ہے، کیا کچھ فیس کرتا ہے؟ وہ تو تقریباً ادھر اسٹیگنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ویٹ کر رہا ہے 21 ڈیز کا، لیکن باہر لواحقین جو ان سے ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ مختلف نوٹیبلز کے پاس جاتے ہیں، مختلف جو مدعی پارٹی ہوتی ہے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے سہ موت معاف کر دیں اور خون بہا لے لیں، پیسے ہمارے سے لے لیں، تو وہ پھر اس طرح کی ڈیلنگس چل جاتی ہیں، جو کہ اسلام میں جائز بھی ہے، لیکن یہاں اللیگل بھی ہوتا ہے، یہاں تھریٹس بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ جی اگر ہمارا بندہ جا رہا ہے، آپ لوگوں کا ایک پہلے گیا تھا، تو اگر اس کو پھانسی لگ گئی تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، جو کہ نیگیٹیوٹی ہے، اور ایسے واقعات بھی معاشرے میں ہیں کہ لوگوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اور کئی بار اس طرح سے بھی ہوتا ہوگا کہ لوگ کہتے ہوں گے ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے، لیکن موقع پہ وہ آئے نہ ہو۔ ایسا ہے، ایک واقعہ ہے بڑا عجیب سا واقعہ۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں پوسٹڈ تھا، تو صبح پھانسی تھی، میری یہ عادت تھی شروع سے ہی کہ شام کو میں جایا کرتا تھا اور شام کو بیٹھ کے اس کے گپ شپ کیا کرتا تھا جس کی پھانسی ہونی تھی۔ تو شام کو جب گیا میں اس سے گپ شپ کی بندے سے، تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ صلح ہوگی کہ نہیں ہوئی ہے، انہوں نے کہا صاحب عادت صلح ہوگی ہے، سویرے آن گئے تھے وہ معافی دے دیں کے، کیونکہ ہاں 1 ڈے بیفور لاسٹ ملاقات ہوتی ہے، لاسٹ ملاقات میں 50 لوگوں کو ملاقات کرنے کی اجازت ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کمپیٹنٹ ہے کہ وہ 50 سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتا ہے اجازت، اگر 100 لوگوں نے ملاقات کرنی ہے تو 100 کی بھی وہ اجازت دے دیتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ آج جو ملاقات میری آئی تھی اس کے اندر مخالف بھی آئے تھے، تو مخالفوں سے میری صلح ہو گئی ہے، پوری بات ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ صبح ہم آئیں گے اور صبح آ کے آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو میں نے کہا اگر معاف کرنا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صبح ہم آئیں گے اور ہمارے سامنے تمہاری گردن پہ پھانسی کا پتہ پڑے گا، ہم سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت ہم معاف کریں گے، ہم نے ایک دفعہ تمہاری گردن میں پھانسی کا پھندا پڑا ہوا دیکھنا ہے، اس کے بعد معافی ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، صبح جب آئیں گے تو ہم یہاں لے آئیں گے، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی مدعی کو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا میرے ساتھ تھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رانا منور، تو انہوں نے کہا جی مدعی واپسی پہ مجھے آفس میں مل کے گیا اور مجھے بتا کے گیا ہے کہ وہاں میں یہ کمٹمنٹ کر کے آیا ہوں کہ صبح میں آؤں گا، لیکن میں نے صبح آنا نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے اپنا کام کیری رکھنا ہے، آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے، ہمارا انتظار نہیں کرنا۔ اچھا، تو لیکن میں نے سوچا، میں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ آ ہی جائے، تو ہم نے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو تھے شیخ صاحب، ان کو میں نے روڈ پہ باقاعدہ کھڑا کر دیا، جیل کے گیٹ پہ، ٹھیک ہے، روڈ پہ کھڑا کر دیا، اور ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہمارے دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں ادھر پھانسی گھاٹ پہ کھڑا تھا، اور درمیان میں ہر جگہ پہ ہم نے آدمی کھڑے کر دیے تاکہ ایک لمحہ بھی دیر نہ ہو، جیسے ہی وہ بندے پہنچے ساتھ ہی وہ ادھر آ گئے، تو وہ نہیں آئے، اچھا، وہ نہیں آئے۔ اب وہ بندہ یہاں انتظار کرتا وہ ہوگا۔ بندہ انتظار کر رہا ہے اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا، تو وہاں اس نے کہا، یہ بھی میرے زندگی کا عجیب واقعہ، میں کہا کوئی خواہش باقاعدہ ہوتی ہے، ایک لیگل ٹرم ہے، اور وہ لاسٹ ول لکھواتا ہے پریزنر، لکھوا دی، وہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے لکھوا دی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے سے بات کی، انہوں نے کہا جی سر ایک اور بھی خواہش ہے میری، میں کہا جی کیا؟ کہتے سر میں چاہتا ہوں کہ
میں خود اپنی دعائے مغفرت مانگوں اور اس دعائے مغفرت میں آپ لوگ بھی شامل ہوں. بڑی یونیک سی بات ہے. وہ واقعی یونیک ہے. اسے پتا تھا مر جانا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے. اس کو تو ڈیفینیٹ پتا تھا. تو اس کے بعد پھر اس نے دعائے مغفرت مانگی. ہم وہاں کھڑے رہے تو انہوں نے بڑی لمبی دعائے مغفرت مانگی. ٹھیک ہے, اب دعائیں جب مغفرت مانگ لی تو پھر میں نے کہا چلے پھانسی کانٹ کی طرف جانا تھا. انہوں نے کہا صاحب ایک اور بھی ہے. میں کہا ہم تو سر میں چاہتا ہوں کہ میں نا نعت رسول پاک پڑھ لوں. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ سنیں. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ میرے پاس کھڑے تھے. انہوں نے کہا سر ٹائم کوئی نہیں, کیونکہ ٹائم فکس ہوتا ہے. ٹائم سے نہ ہم اوپر جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں. 6 بجے کا مراد 6 بجے, 5 بجے کا مراد 5 بجے. تو اس کا جواب پریزنر نے دیا. انہوں نے کہا سر صاحب ٹائم تو سارے اللہ دینے. ٹھیک ہے, شاید اس کے دل میں ہوپ تھی کہ میں ڈیلے کروں اور وہ آ جائے. ٹائم بائی کر رہا تھا. ٹائم بائی کر رہا تھا. میں کہا ٹھیک ہے نعت پڑھ لو. اب اس نے بڑی زبردست نعت پڑھی. ہم کھڑے رہے. ٹائم ہو گیا, نہیں آیا نہیں مدعی. آیا. نعت ختم ہو گئی. ختم ہو کے پھر مایوسی سے پوچھا سر نہیں آیا. میں کہا نہیں آیا. کہتا چلے اگلے لمحے وہ لٹک گیا. مطلب پھانسی کاٹ. اچھا, جلات کے بارے میں بھی کافی باتیں کہتے ہیں. میں ایون کہ انڈیا میں بھی دیکھ رہا تھا, BBC پہ بھی کئی آرٹیکلز ہیں کہ شراب کی بوتل دی جاتی ہے جلات کو. نہیں ایسا نہیں ہے. میری زندگی میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. نہ پہلے سنا ہے نہ میں نے دیکھا ہے. یس, جو آپ کے ذہن میں ہے کہ جی وہ تارا مسیح والا واقعہ ہوگا آپ کے ذہن میں کہ تارا مسیح شراب کے نشے میں دھت تھا تو یہ تھا وہ تھا. بیسکلی جو جلاد ہیں یہ ان میں یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہونا چاہیے یا کرسچن ہونا چاہیے یا سکھ ہونا چاہیے. یہ ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن چونکہ انوانٹیڈ اور ڈیزائریبل یہ جاب ہے تو لہٰذا لوگ اس کو کرنا, اس کے لیے اپلائی کرنا پسند ہی نہیں کرتے. اور ایک ہی فیملی ہے جو جی میں کرتی وہی ہے. عرض کر رہا ہوں. تو پری پارٹیشن سینکڑوں سال سے ایک ہی فیملی آ رہی ہے جس کو اب آپ تارا مسیح کی فیملی کہہ لیں. تو یہ پاکستان بننے سے پہلے جب کی کبھی جیلیں بنی 1800 کی تو اس وقت سے یہی فیملی ایگزیکیوشن آ رہی ہے, یہی کرتی آ رہی ہے. اور کرنا کیا ہوتا ہے, لیور کھینچنا ہوتا ہے, بس اس حد تک ہے. اور رسی بھی یہی تیار کرتے ہیں, پھندا. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, رسی یہ نہیں تیار کرتا ہے. تو جو ہے نا شراب نہیں دی جاتی. لیکن آپ کو پتا ہے ہماری جو لوور کلاس کرسچن کمیونٹی ہے وہ شراب پیتی ہے. تو چونکہ وہ شراب کی رسیہ ہے وہ والی ایک خاص کمیونٹی, تو اس حوالے سے یہ منسوب ہو جاتا ہے کہ جلاد کو شراب پلائی جاتی ہے, دی جاتی ہے, جبکہ ہے نہیں ہے. ایسی بات. اور وہ جو پھندے کی بات کر رہے تھے, پھندا کون تیار کرتا ہے؟ پھندا ایک علیحدہ خاص طرح کا رسہ ہوتا ہے جس کا آپ وافڑا والوں کے پاس دیکھتے ہیں. ایک رسہ پرانے زمانے تو دیکھا کرتے تھے, آج کا پتہ نہیں مجھے. ایک رسہ ہوتا تھا, اس کو کہتے ہیں پڑھی لکھی لینگویج میں منیلا روپ. ٹھیک ہے, روپ, منیلا روپ. تو اس کے اندر لچک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو وہ ہوتا ہے. تو وہ اگر دو آدمیوں کو, ایک آدمی کو سزائے موت دینی ہو, ہینگ کرنا ہو تو 2 رکھتے ہیں. اگر 2 کو کرنا ہو تو 3 رکھتے ہیں, یعنی ایک ایکسٹرا رکھتے ہیں تاکہ اگر ایک ٹوٹ جائے تو پھر وہ دوسرا جو ہے نا وہ کام آ جائے. تو جو پھندا تیار کرنا ہے وہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ ہے, میتھمیٹیکل کیلکولیٹڈ ہے, جو ان پڑھ آدمی نہیں کر سکتا. جس کو ہم کہتے ہیں لینتھ آف روپ کیلکولیٹ کرنا, یا فال آف روپ, فال آف ناٹ کیلکولیٹ کرنا. ان پڑھ آدمی بھی نہیں کر سکتا. وہ پورا میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے کہ ایک آدمی کا قد 5 فٹ 7 انچ ہے, ایک آدمی کا قد 6 فٹ 4 انچ ہے, جتنا بھی قد. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی گردن ننسی ہے, اس کی کتنا ہے. ٹھیک ہے, پتلی ہے, موٹی ہے. اس کا وزن کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ وزن کتنا ہے. اس حساب سے فال کیلکولیٹ کی جاتی ہے کہ اس کو کتنی بلندی سے نیچے گرایا جائے تو اس کا منکا ٹوٹ جائے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ پکڑا اور لٹکا دیا, نہیں, پوری کیلکولیشن ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل ہوتے ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، کیلکولیٹ کر کے تو پھر سپرنٹینڈنٹ کو دکھاتے ہیں، پھر اس کے سائن باقاعدہ سپرنٹینڈنٹ کرتا ہے کہ میں نے چیک کر لیا یہ آپ نے ناٹ ٹھیک نکالی ہوئی ہے. جس کا فارمولا ہوتا ہے نا وہ فارمولا لگا کے نکالتے ہیں آدمی کو میئر کر کے. اب جو پھانسی گھاٹ ہے وہ سکیری ہوتا ہوگا بہت، جب لے جی کر scary آتے ہے. ہیں سزائے موت کے قیدی کو. چونکہ دیکھیں میں نے تو جاب کی ہے تو وہ سکیری نہیں لگتا تھا مجھے، لیکن اگر اوائل سروس میں جاؤں میں تو بڑا سکیری لگتا تھا. تو پرزنرز کے لیے یا عام لوگوں کے لیے تو پھانسی گھاٹ ایک خوف کی علامت ہے. پہلی بار جب آپ گئے تو وہ یاد ہے آج بھی وہ منظر جی پھانسی گھاٹ کا؟ مجھے یاد ہے. تو انتہائی خوفناک منظر تھا. کون سا قیدی تھا؟ نہیں میں نے تو ایز اے انڈر ٹریننگ دیکھی تھی. سینٹرل ساہیوال میں گیا تھا تو وہاں میں نے اسٹوڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر وہ پھانسی گھاٹ دیکھنا ہے میں نے. تو وہ پھر پھانسی گھاٹ دیکھنے کے لیے گیا تھا سینٹرل ساہیوال جیل کے اندر جا کے دیکھا تھا میں نے. تو اور کانپتے ہوئے آتے ہیں قیدی. یہ مختلف سائیکی ہے، کیونکہ میں اسٹاف سے پوچھا کرتا تھا کہ رات کو یہ سویا کہ نہیں سویا، صبح اٹھ کے اس نے کیا کیا ہے، تو وہ اسٹاف ڈفرینٹ اسٹوریز بتاتا ہے. مثلاً کئی بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندہ سانس لے رہے ہوتے ہیں اور اندر سے مر گئے ہوتے ہیں، چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا ان سے. ٹھیک ہے. ایسا بھی بندہ ہے کہ صبح میں گیا ہوں اور اس سے ہاتھ ملایا. ہاں جب میں انٹر ہوا ہوں اس ایریا میں تو ہی واز اسموکنگ. ٹھیک ہے. تو وہ اسٹاف کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اسموکنگ کر رہا ہے، نہا کے اس نے کپڑے قیدیوں والے پھانسی والے پہنے ہوئے. اور مجھے دیکھ کے جس ہاتھ بند ہوتا ہے نا کہ سگریٹ پھینک دیتے ہیں اور پاؤں کے اوپر مسل دیتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا نا، میں دور سے ہی انہیں کر لیا. اب میں جب اس کے پاس گیا ہاتھ ملایا اس سے، انہیں ہنس کے ہاتھ ملایا میرے ساتھ، پوچھا صاحب بادر کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ہاتھ بھی اس کا گرم تھا، جنرلی ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاتھ بھی گرم تھا. ویسا 5-10 منٹ گپ کیا اس نے. اس کے بعد آگے چلو سر ٹائم ہو گیا چلیے سر ٹھیک ہے جی، اور جا کے وہ لٹک گیا. تو میں نے پھر اسٹاف سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو بالکل نارمل تھا. تو انہوں نے کہا ہاں سر راتی ہے ساری رات ستا رہا، صبح اٹھ کے نہ آیا، نہ دھو کے تھے، کپڑے پا کے تھے، کھڑا تھے. تو اب ایک سائیکی یہ بھی ہے. ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ نعرے لگاتے ہیں، اونچی اونچی نعرے لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرے لگاتے ہیں اپنے آپ کو وارم اپ کرنے کے لیے کہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں. لیکن ایک مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک بندے نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر، تو جب تک کہ اس کا آنا تھا جواب 7 والی بیرک سے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اگلوں نے بھی کہنا تھا نا، تو اس نے نعرہ لگایا ہوگا، جواب نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں؟ جواب آنے میں چند سیکنڈ تو لگنے تھے. یہ ڈیتھ کتنی جلدی ہوتی ہے یہ کبھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ 1/6 پارٹ آف اے سیکنڈ. اچھا لیور کھینچا اور جی اس کے بعد 1/6 پارٹ آف اے سیکنڈ نہیں کی میں بات نہیں، 1/6 پارٹ آف اے سیکنڈ. اور اس کو آپ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کریں نا تو کوئی بھی چیز آپ بلندی سے نیچے پھینکیں تو 9.8 میٹرز پر سیکنڈ کے حساب سے فال ہے اس کی. تو انسان جو ہے وہ یہاں گردن تک تو ہے ہی 5 فٹ. تو اگر 9.8 میٹرز ایک سیکنڈ میں گر سکتی ہے تو 5 فٹ کتنے میں گرے گی؟ تو اب وہ کیلکولیٹ کریں تو ایک سیکنڈ کا چھٹا حصہ نکلے گا. اچھا میں انڈین کچھ اسٹوریز دیکھ رہا تھا، وہاں کے 2 قیدی تھے رنگا اور بلا. ان میں سے ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو لٹکا دیا، پھانسی دے دی، لیکن 1 گھنٹے بعد بھی وہ زندہ رہا. اب کہا جاتا ہے کہ کوئی وزن کا فرق تھا کہ رسی کے اوپر وہ لٹکا ہوا، اس کا وزن کم تھا تو اس بچت ہوگی. پھر کسی جیلر نے اس کو نیچے سے کھینچا اور پھر اس کی ڈیتھ ہوئی. یہ سب متھس ہو سکتی ہیں، ادروائز پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکلی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اب ذرا انسان کی ساخت کو ذہن میں لے آئیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو منکا ہوتا ہے نا یہ بڑا نازک ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا اس بون کا نام ہے، بہت پتلی سی بون ہوتی ہے. تو یہ تو ہلکے سے وزن سے ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کو اوپر سے نیچے پھینکے تو وہ یہ ہڈی نہ ٹوٹے. یہ سرکل کو ذہن میں لے کے آئے نا، بالکل یہ پتلی سے ایک کونا ٹوٹا تو وہ ختم ہو گیا. تو لہٰذا متس یا سٹوریز ہو سکتی ہیں کہ جی ایک آدمی تھا، اس کو پھانسی دے دی گئی، رسا ٹوٹ گیا، وہ گر گیا لیکن مرا نہیں. دیکھیں جب کسی کا بھی منکا ٹوٹ جائے نا تو جو مرضی کر لیں وہ اس کی کلینکل ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، وہ بچ نہیں سکتا کبھی.
یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سروائیو کر جائے. اور کبھی ایسا ہوا کہ رسا جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، لیور کھینچا ہے اور رسا ٹوٹ جائے؟ میری سروس کے دوران تو نہیں ہوا، لیکن ایسا سنا ہے کہ بعض اوقات رسے کئی جگہ پہ ٹوٹے. اور جیسے انڈیا میں دکھاتے ہیں وہاں پر یہ لو بھی تھا کہ اگر ایک بار رسا ٹوٹ گیا اور اگر وہ بچ گیا، پھانسی نہیں ہوئی، تو اسے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، جو آرڈر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ہینگ ٹل ڈیتھ. ٹھیک ہے، وہ جو ہم سٹوریاں ایک دوسرے سے سنتے ہیں کہ جی وہ پھانسی انہوں نے لٹکائی تو وہ زندہ رہ گیا تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے. لکھا ہوا ہے باقاعدہ، ورڈنگ لکھا ہوا ہے ہینگ ٹل ڈیتھ، ٹل ڈیتھ. کہ جب تک جان نکل نہیں جانی اس وقت تک اس کو اتارنا نہیں ہے. اور باقاعدہ وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں جو پھر وہاں جاتے ہیں، اس کے پاس ان کے پاس اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہے، اس کے وہ باڈی کو لگا کے ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں اور پھر آگے کنفرم کرتے ہیں. وہ کتنی دیر تک لٹکاتے ہیں کم سے کم؟ مختلف دیر ہو سکتی ہے، لیکن 30 منٹس تک بھی ہو سکتے ہیں. 30 منٹس میں زیادہ بتا رہا ہوں، ویسے بہت کم عرصے میں ہارٹ بیٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے کہ آپ اسے ہینگ کر کے شاید اگلے منٹ میں اتار لیں تو وہ بچے گا نہیں، یہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے لٹکا رہنے دیتے ہیں کہ وہ آہستہ 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 اس کی جان نکلتی رہتی ہے. تو نیچے اگر رکھیں گے تو وہ تڑپے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس لیے وہ زیادہ 2-3 منٹ میں وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے. پھانسی کے گھاٹ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ معافی کسی کو مل گئی ہو، لے کر گئے ہیں اور سامنے مدعی جو ہے اس نے معاف کر دیا، لاسٹ مومنٹ پہ جو ہے معافی مل گئی. لیکن ایسا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ معافی ہوئی ہو. طریقہ کار یہ ہے کہ سائے موت کے بلیک وارنٹ ایشو ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ جو ان سے ہیں وہ صلح کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. اب اس کو ہم پازیٹیو بھی لیتے ہیں، تھریٹس کے عنصر کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ان کی بارگیننگ ہونی شروع ہو گئی. کچھ لوگوں نے پیسے لے لیے، کچھ لوگوں نے علاوہ سے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، یا ان کی نیگوشیشن جاری ہیں. یہاں پھر مخیر حضرات بھی اندر آ جاتے ہیں، یہاں پریزن اتھارٹیز بھی اندر آ جاتی ہیں. ہم نے بھی کئی صلح کرائیں. تو اس طرح کرتے کرتے بعض ایسی صلح بھی ہوئیں جو عین پھانسی کے وقت ہوئیں. یعنی ہم دفتر بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں پارٹی بیٹھی ہوئی ہیں، بحث کر رہی ہیں اور اسی وقت صلح ان کا جی ہوگی صلح. ٹھیک ہے ہماری، یعنی وہاں دفتر کے اندر ہی. اگر وہ صلح 5 منٹ اور نہ کرتے تو وہ بندہ ہینگ ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہوگی صلح ہماری. ٹھیک ہے، پھر مجسٹریٹ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ سیشن جج کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فوری طور پہ ہم پھر ٹیلی فون بلاتے ہیں سیشن جج صاحب کو، ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ ہوا ہے، صلح ہو گئی ہے، تو اب کیا حکم ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کیا حکم ہونا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ بھی ٹھیک ہے یہ ان سے رائٹنگ لے لیں. مجسٹریٹ صاحب بھی سیشن جج صاحب کو بتا دیتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل بھی بتا دیتا ہے. اس سب کی ایک کانفرنس کال ٹائپ ہو گئی اور وہاں ہی پھر جو سا ہے تحریر لے آتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل بھی تحریر لکھ دیتا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل کا سٹاف بھی، وہ جو مدعی بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے پھر بلیک اینڈ وائٹ لیتے ہیں. مجسٹریٹ صاحب جو ان سے ہیں وہ بیان لے لیتے ہیں، ادھر ہی ایک کاغذی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے. یہ انیشیل سٹیج ہے. ٹھیک ہے، پھانسی کو روکنے کے لیے. اس کے بعد پھر کورٹ لگتی ہے، مجسٹریٹ صاحب جاتے ہیں، مدعی ادھر کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، پھر ریکارڈ جاتا ہے، ریکارڈ جا کے پھر وہ ساری بحث وغیرہ سنتے ہیں، پھر اگلی تاریخ ڈالتے ہیں. شارٹ ہی، لمبی نہیں، مہینوں والی نہیں کہ جی باقی کل باقی کل. ٹھیک ہے، کر کے جب ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ جی یہ جینون کیس ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا لہکونہ نہیں ہے، کوئی دھمکی کا عنصر شامل نہیں ہے، تو وہ پھر باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جی اس طریقے سے صلح ہوگی اور مدعی جو سا ہے انہوں نے ملزم کو معاف کر دیا، مجرم کو، تو لہٰذا اسے بری کیا جاتا ہے، وہ بندہ گھر چلا جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی بے گناہ کو، کیونکہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں، جی کسی بے گناہ کو پھانسی ہو گئی ہو؟ جی ہوا ہے ایسے. جو میں نے زندگی میں یا اپنی سروس پہ پہلی پھانسی دی تھی، شاید وہ تینوں ہی بے گناہ تھے. اچھا، کیس کیا تھا؟ کیس تینوں پہ مرڈر کا تھا. لالیاں کاسٹ تھی ان کی، چنیوٹ کوئی گاؤں ہے لالیاں، وہاں کے رہنے والے تھے. ایک صاحب بینک مینیجر تھے اور 2 ان کے ساتھ تھے، وہ بھی لالی تھے. تو صبح صبح جس کا میں نے بتایا کہ میں جایا کرتا تھا، جا کے اسی بینک مینیجر کو پوچھا، یہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے بیٹھ کے.
بابا جی کو پوچھا، میں نے یہاں سے بات سٹارٹ کی، میں نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ جب کسی کو سائے موت ہونی ہو تو اس وقت وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس سے جو بھی پوچھے وہ سچ بولتا ہے. تو اسی وجہ سے میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ جی کیا آپ نے یہ قتل کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں میں نے نہیں تھا قتل کیا. تو پھر آپ کو سائے موت کیوں؟ کیا تھا جی عدالت نے دے دی ہے. پوری بات نہیں بتائی انہوں نے. ٹھیک ہے، پھر اگلے بندے کے پاس گیا، وہ بھی قرآن پاک پڑھ رہا تھا. اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں نے قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں. تو اس نے بات بتائی، انہوں نے کہا جی وہ پہلے سیل میں جو بابا ہے نا جسے آپ پوچھ کے آئے ہیں، بیسکلی اس کا بیٹا ہے طاہر، اس نے یہ قتل کیے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، فلاں فلاں بندے کے ساتھ مل کے، شاید 5 قتل ہوئے تھے یا کتنے. تو ان کی وجہ سے ان سے نا مجھے بھی سائے موت ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ سزا تو اسے ہونی چاہیے. تو پھر انہوں نے مجھے ڈیٹیل بتائی ساری کہ جی میں اپنی فیملی کا بڑا ہوں، تو جو اینیمیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سر کٹوے بندے نو مارنا چاہیے، تو اس وجہ سے انہوں نے میرا نام لکھایا، میرے خلاف گواہیاں بھی دی ہیں، تو میں پھانسی لگ رہا ہوں. پھر اگلے سے اسی نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا اگلا جہاں ہم جا رہے ہیں وہ بے گناہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلے نے مجھے بتایا کہ جی میں بے گناہ ہوں. تو پھر یہ پوائنٹ میرے ذہن میں رہ گیا. بعد میں اور بھی کئی ایسی پھانسی ہم نے دی. جب میں آئی جی بنا تو چندوڑ کے ایک ایم این اے تھے، ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے، دونوں بھائی تھے، ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے. تو جب ایم پی اے صاحب آئے ہوئے تھے تو ان کو میں نے پوچھا کہ میں نے کہا جی میرے ذہن کے اندر یہ سوال اٹکا ہوا ہے اتنے سالوں سے، تو یہ کیا انہوں نے درست کہا تھا کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم نے قتل نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل درست کہا تھا، انہوں نے قتل نہیں تھا کیا. اچھا، اور پھانسی چڑھ گئے. پھانسی چڑھ گئے تھے. اچھا، یہاں میں عدالت کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. ہوتا اس طرح ہے، آپ ذرا باریکی سے دیکھیں، قتل کی تقریباً ہر ایف آئی آر جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، اسے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا فلاں نے ڈنڈا مارا ہے، فلاں نے گولی ماری ہے، فلاں نے گولی ماری ہے. اس چیز کا پولیس کو بھی علم ہے، اس چیز کا مدعیوں کو بھی علم ہے، اس چیز کا ملزموں کو بھی علم ہے، اس چیز کا ججوں کو بھی علم ہے، پروسیکیوشن کو بھی علم ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک ایف آئی آر صحیح درج نہیں ہونی شروع ہوگی صحیح فیصلے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جب مدعیوں نے ایف آئی آر ہی غلط درج کروائی، گواہی غلط درج بھگتائے، تو وہاں پولیس کیا کرے گی، تو وہاں جج صاحب کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تو پورا سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز یہ غلط نہیں ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سزائے موت سنا دی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ثنا یوسف کا جو قتل ہوا یا نور مقدم قتل کیس، جو ملزمان ہیں انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ سزائے موت ان کو کب ہونی ہے. وہ ہر روز جو ہیں مرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد ان کی سزائے موت ختم بھی ہو جائے. اچھا، ہر سال مرنے سے تو میں متفق نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کہ ہر سال مرتے ہیں، جیلوں میں بڑے ایزی بیٹھے ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، اچھا، شو اسی کرتے ہوتے ہیں، مطلب ان کے شو ذہن میں نہیں ہوتا کہ آج نہیں تو کل نہیں نہیں سزائے موت ہو نہیں جائیں نہیں گی. نہیں، ان کو پتا ہے ہمارا سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بری ہو ہی جانا ہے. اب حیران ہوں گے کہ پاکستان میں جو کنوکشن ریٹ ہے یہ تو 5% ہے، 5 to 10%. تو اس کا مطلب کہ 90% کو پتا ہے کہ جی ہم نے ہر حال میں بری ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو جب 90% میں بری ہونا ہے تو میں اپنے آپ کو 10% میں یا 5% میں کیوں کاؤنٹ کروں نا. تو اسے پتا ہے کہ میں نے بری ہونا ہے، تو وہ بری ہونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آرام سے بیٹھ کے کھانا جانا کھا رہا ہے. وہ پریشان نہ ہو کہ وہ ڈیلی جیتا ہے ڈیلی مرتا ہے. ہاں، جب ہم اس کو پھانسی لگاتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو پھانسی کیوں لگا رہے ہیں، تو اس کا افیکٹ کیا آئے گا. ٹھیک ہے، آج کسی نے قتل کیا ہے، ہفتے بعد مہینے بعد جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ واقعہ تازہ ہے اس وقت تک اسے پھانسی ہو جائے تو یس اس کا افیکٹ ہے. اب ہم نے ایسی بھی پھانسی لگائی، سزائے موت فکس ہو گئی. ٹھیک ہے، سزائے موت کے بعد ہم نے لیٹر لکھنا ہے مدعیوں کو کہ آگے آخری ملاقات کر لیں. اب مدعیوں کو لیٹر لکھا اور وہاں سے جواب آیا کہ جی وہ یہاں تو مدعی کوئی نہیں رہتا. لوکل پولیس اسٹیشن کو ہم نے کال کی، ہم نے کہا کہ جی اس طریقے سے لوکل مجسٹریٹ کو کہا، تحصیلدار کو کہا، جس بھی شہر یا قصبے کے وہ ہیں، تو وہ ادھر گئے، ادھر جا کے سستی نہیں کرتے، پتہ کرتے ہیں فوری طور پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ اہم ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ سر یہاں کا تو کوئی ایسا بندہ رہتا ہی نہیں ہے. اسپیشلی یہ پرابلم شہروں میں زیادہ ہے، کیونکہ کوئی بندہ کرائے پہ تھا وہ چلا گیا، یا کوئی بندہ مکان میں تھا مکان بیچ گیا، بچے ادھر ادھر چلے گئے، متعی تھا جو، ٹھیک ہے، یا ملزم تھا وہ بھی چلے گئے. تو شہروں میں تو موبلائزیشن زیادہ ہے نا، تو یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی گیا کدھر ہے. تو پھر ہمیں بعض اوقات ریڈیو میں، ان دنوں میں ریڈیو تھے، وہاں اناؤنسمنٹ کرانی پڑی، اخباروں میں اناؤنسمنٹ کرانی پڑی کہ فلاں بندے کو فلاں دن پھانسی ہونی ہے، تو اس کے لواحقین ہمیں نہیں مل رہے، تو لواحقین جیل والوں سے رابطہ کریں تاکہ آخری ملاقات کرا دیں. تو جب مدعی بھی نہیں مل رہے، جب لواحقین بھی نہیں مل رہے. لواحقین بھی نہیں مل رہے، تو مجھے یہ بتائیں، اور جیل والوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ کس جرم میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 15 سال پہلے قتل کیا تھا اس نے، اس کا کوئی اور سٹاف تھا، وہ مر گیا ہوا ہے، وہ ٹرانسفر ہو گیا، ریٹائر ہو گیا. تو اس کا افیکٹ معاشرے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہوگا ہی نہیں افیکٹ، زیرو افیکٹ ہے. تو افیکٹ تو تبھی ہے کہ ادھر اس نے جرم کیا ہے، ادھر پوری تسلی کریں، اس کے بعد اس کو سزا دے دیں. ویسے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے کیریئر میں کوئی ہوا کہ فوری طور پہ سزائے موت لگ گئی؟ یس، یہ قصور والا واقعہ ہوا تھا، نام یاد، زینب زینب عمران. والا، زینب عمران والا. اب زینب عمران والا واقعہ ہوا، اس کو پھانسی لگ گئی. اپیرنٹلی بہت اچھا واقعہ ہے، یعنی بہت اچھا ہوا، فوری طور پہ پھانسی لگ گئی. لیکن یہاں میں کہوں گا کہ غلط ہی نہیں، بہت غلط بھی ہوا. کیسے؟ دیکھیے، عمران پکڑا گیا، عمران کی پراپر انکوائری نہیں ہوئی، پراپر حسل بسل میں ہوئی، میڈیا کے شور میں ہوئی، میڈیا کے پریشر میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر اسے سزا موت دی گئی، اور پھر وہ پھانسی لگ گیا، سٹوری کلوز ہو گئی، ٹھیک ہے. جبکہ سٹوری اتنی نہیں ہے، سٹوری انتہائی بھیانک اور انتہائی گہری ہے. پکڑا گیا، کورٹ میں اسے کہا گیا، مس لیڈ کیا گیا کہ تم اعتراف کر لو کہ میں نے ہی یہ سارا کیا ہے. یس، اس نے کیا تھا، اس میں نہیں ہے کہ اس نے نہیں تھا کیا. تم اعتراف کر لو، تمہیں پکڑنے پہ اتنا انعام تھا، اتنے کروڑ پہ انعام تھا، اتنے کروڑ پہ انعام ملے گا، اور اتنے کروڑ میں سے تمہیں اتنے لاکھ روپے دے دیں گے. اچھا، ٹھیک ہے، اتنے لاکھ دے دیں گے تو تم بری ہو جاؤ گے، اور بری ہو گئے تو تم عیش کرنا، اپنی بہنوں کی شادی کرنا اور اچھی زندگی گزارنا. He was an illiterate and dumb person، ٹھیک ہے. وہ مان گیا، اس نے کورٹ کے سامنے کنفیشن کر لیا، کنفیشن کیا، سزائے موت ہو گئی. سزائے موت ہوگی ایٹ دا اسپاٹ. اس نے شور مچایا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا. جج صاحب نے کہا آگے اپیل کرنا، ٹھیک ہو گیا. تو اس حساب سے میں کہوں گا کہ وہ ایک غلط ایکشن تھا. اپیلیں اس نے کی تھی؟ جی، اپیلیں اس نے کی تھی؟ اپیلیں کی اس نے. نمبر ٹو، دوسرا جو پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، ٹھیک ہے. میں نے ایک ٹیم مرتب کی کہ جا کے فیکٹ پتہ کریں کہ واٹ آر دا فیکٹس، ٹھیک ہے، صحیح پتہ کریں کہ صحیح واقعہ ہے کیا. تو اب اس نے واقعہ بتایا، واقعہ جو ہوا وہ ویسے ہی تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ملزم کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ سر یہ واقعہ میں نے نہیں تھا کیا، میرے ساتھ اور بھی ہے تھے، اور بھی لوگ کر رہے ہیں، تو میں مر جاؤں گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں کہا، ٹیم جو تھی میری تھی. تو کیا یہ واقعہ رک جائیں گے؟ وہ لوگ تو ادھر ہی ہیں، تو وہ یہ کام آگے چلتا رہے گا، میرے مرنے سے یہ کام رکنا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک کرنا ہے، سوسائٹی کو ٹھیک کریں، معاشرے کو ٹھیک کریں. میں خود چھوٹا تھا تو میں خود مس یوز ہوں. اب ظاہر میڈیا میں پوری ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا. تو اس نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ جی میں کس طریقے سے خود مس یوز ہوتا رہا ہوں، خود کس طریقے سے اس لائن میں آیا ہوں، اور خود اب میں نے کیا 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 ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. اکا تکا بندے کو ہم حسل وصل میں لٹکائیں گے تو اس کا افیکٹ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ایکچولی تو نہیں ہوگا. اب دیکھیں قصور میں پھر بے شمار واقعات ہوئے. ایسے ہی. اور ایک اور مہمان، وہ سن کے آپ زیادہ حیران ہوں گے. میں نے کہا ایک سروے کرتے ہیں، قصور اور قصور کی باؤنڈری کے ارد گرد جو شہر لگتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ کریں اتنے عرصے میں کتنے واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے، کتنے ہوئے ہوں گے آپ کے خیال میں؟
بے شمار ہوں گے. میں ابھی ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا, 280 بچے جو ہیں 3000 2015. تین ہزار واقعات. 3000. 3000 ہم نے پولیس اسٹیشن سے ڈیٹا کلیکٹ کیا. 3000 آنکھیں کھل گئی, اتنا موٹا ڈیٹا تھا وہ پرنٹا میں نے نکلوایا. 3000 بندے کی لسٹ تیار کروائی میں نے. تو یہ واقعہ ایک تو نہیں ہے. تو یہ واقعات کو روکنے کے لیے معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی, ٹریننگ کرنی پڑے گی, اور جو کلپریٹس ہیں ان کے جرائم کو چھپانا نہیں پڑے گا, ان کو سزا دینی پڑے گی. اور میجارٹی جو تھی وہ صلح کی بنیاد پہ بری ہو گئی تھی. کسی عورت کو سزائے موت ہوئی ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے, مجھے یاد نہیں ہے. اگر یاد ہوتا تو میں بتا دیتا, ویسے لیکن میرا جاتی ہیں خیال سزائے ہے موت کے سیل میں ہوتی ہیں خواتین؟ سزا موت کے سیل میں ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں ہوئی سزا. ہو سکتا ہے شاید میں جل ملتان میں ہوئی ہو کوئی سزا, تو مجھے واقعی یاد نہیں ہے, کیونکہ خواتین والی سائڈ پہ میری ڈیوٹی نہیں رہی اتنی. اور جب میں سپرنٹ جیل رہا ہوں تو میری جیل میں کسی خاتون کو سزائے موت نہیں ہوئی, یعنی ہینگ نہیں ہوئی. اور جب ڈی اے جی رہا ہوں تو میری ریجن میں نہیں ہوئی, جب میں آئی جی رہا ہوں تو وہ پورا پنجاب میں نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوئی نہیں ہوگی, ہوئی ہوگی, میرے علم میں نہیں ہوگا. اور اس ٹائم پر پھانسی جو ہے وہ روکی ہوئی ہے, اب پھانسیاں نہیں ہوتی. دیکھیں بہت سال پہلے 2007-8 میں غالباً پھانسیاں ہونی رک گئی تھیں. اور ایون مرسی پیٹیشن کا ایک نا ہوتا ہے پریزیڈنٹ پہ ایوان صدر میں شعبہ, وہ شعبہ بھی ختم ہو گیا. سب لوگ ادھر ٹرانسفر ہوتے ہو گئے, فائلیں پڑی رہی. پھر ٹیررزم آ گیا, اور قتل اتنے بڑھ گئے معاشرے میں کہ ہر بندے کو پتا تھا کہ ایک بندہ مارے یا 10 مارے, کون سی ایسی بات ہے, کون سی میں نے مجھے سزا موت ہو جانی, میں نے بری ہو جانا ہے نا. تو لہٰذا قتل و غارت گری اور ٹیررزم بہت بڑھ گیا. تو جس کی وجہ سے آپ کے سامنے جی ایچ کو واقعہ ہوا, بے شمار واقعات اے ہوئے, پی ایس ہوا, اس کے اے بعد پھر پی ایس سزائے ہوا. موت سٹارٹ ہوئی. جی, تو پھر یہ سزائے موتیں وہ دینی بحال ہوئے ٹیررسٹ کو بھی اور دوسروں کو. پھر بلک میں کئی 100 لوگ پھانسی لگے اور معاشرے میں بھی بہتری آئی. تو سزائے موت دینا کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ یورپین یونین جو ہے وہ سزائے موت کے خلاف ہے, اور ہم نے جانا ہوتا ہے مختلف, ہم نے ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں, اور جب ہم وائلیشن کریں ان ایگریمنٹس کی تو پھر یہ پرابلم ہو جاتی ہے. تو اگر بڑا ڈیپتھ سے دیکھیں تو سزائے موت ہونا اتنا ضروری بھی نہیں ہے. میں خود سمجھتا تھا کہ نہیں, سزائے موت ہی ہونی چاہیے, لائف امپریزنمنٹ نہیں ہونی چاہیے, اور جس سے چل رہا ہے سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. لیکن جب بڑی باریکی سے دیکھا تو میرا خیال ہے کہ سزائے موت کی نسبت جو لائف امپریزنمنٹ ہے وہ زیادہ ہارشر ہے, زیادہ سخت ہے. سزائے موت وہ اب عمر قید جو ہے, لائف امپریزنمنٹ مینز لائف امپریزنمنٹ, ناٹ ڈراما. یہ جو ہم لائف امپریزنمنٹ یہاں دیتے ہیں, جو کرتے ہیں, دس از پیورلی اے ڈراما, دس کس از طرح ناٹ سے؟ لائف امپریزنمنٹ. آپ حیران ہوں گے, میں سپرنٹ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد تھا, ایک اپلیکیشن عنایت بی پی نے ڈال دی, آئی جی آفس نے مجھے انکوائری آفیسر مارک کیا, اور ان کا وہ ٹھیک ہے کہ جی میرے بچے قتل ہو گئے, میرے بچوں کے قاتلوں کو 25-25 سال سزا ہوگی, اور جیل والوں نے قاتلوں سے پیسے لے کے ان کو جیلوں سے رہا کر دیا, ڈسٹرکٹ جیل جنگ سے. یہ میری زندگی کی شاید پہلی کمپلیکیٹڈ انکوائری تھی. میں وہاں گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ 25 سال سزا, 25 سال میں سے 16 سال تو ان کی معافیاں تھیں, لیگل معافیاں. ٹھیک ہے, تو ماں نے تو تڑپنا ہی تھا کہ بچے میرے قتل ہوں گے اور 25-25 سال سزا ہو گئی ہے, اور جیل والوں نے 6-7 سال بعد 8 سال بعد رہا کر دیا ان کو. کیونکہ تو 16 سال کی ویسی معافی ہوگی. دس از اے ڈراما, ناٹ لائف امپریزنمنٹ, کہ ایک انسان کی جان چلی گئی ہے اور ادھر آپ نے یہ کر دیا. پھر یہ کیس, یہ بڑا مشہور کیس ہے, یہ پھر سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ جو جس دن جیل میں آتا ہے بندہ, جو اس وقت رول تھے نا وہ یہ تھا, جس دن وہ جیل میں آ گیا ہے ایز انڈر ٹرائل, اور 5 سال اس کا کیس چلتا رہا ہے, تو 5 سال کے دوران جتنی معافیاں گورنمنٹ دے گی نا ٹو دا کنوکٹڈ پرزنر, وہ ساری کی ساری اس کو لگیں گی. ٹھیک ہے, جو کہ غلط تھا, وہ تو ہے ہی انڈر ٹرائل پرزنر تھا. تو وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, جو عرصہ تھا وہ عرصہ اس کے اندر ڈالے,
5 دن اس کی ریمیشن میں ڈالیں، لیکن اس دوران جو ریمیشنز گورنمنٹ دیتی رہی ہے ٹو دا کنوکٹڈ پرزنر، جس طرح بم دھماکوں کی آ گئی تھی 5 سال آ گئی تھی، پھر پتہ نہیں گولڈن جوبلی منائی گئی 5 سال اس کی آ گئی، 5 10 سال تو یہ ہو گئی، 6 سال اور کوئی حصہ مل مل کے ہوگی، چھوٹی عید پہ 1 سال کی آ گئی، بڑی عید پہ 1 سال کی آ گئی، تو ایسا کر کر کے وہ 16 سال بن گئی چند سال میں۔ تو پھر سپریم کورٹ نے ان چیزوں میں پابندی لگا دی۔ تو اب جو ہے اس وقت عمر قید والا کم از کم 15-16 سال جیل میں گزارتا ہے، صرف اس فیصلے کی وجہ سے، وہ عنایت بی بی والے میں۔ جو لائف امپریزنمنٹ مینز ہے نا، لائف مینز لائف ہے، یعنی جب اس کی زندگی ختم ہوگی تو وہ جیل سے نکلے گا۔ ہم لوگوں نے اسے غلط انٹرپریٹ کیا ہوا ہے، جو یورپین کنٹریز کہتے ہیں، دوسرے ملک کہتے ہیں نا، اور وہ عمل بھی کرتے ہیں، لائف مینز لائف ہے۔ اگر وہ ہو جائے تو یہ معاشرہ پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھانسی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں 14 سال کی ہوتی ہے، اور نہیں، اکثر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دن اور رات دونوں کاؤنٹ ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے 2 دن بن رہے ہیں۔ یہ جو مت ہے یہ کس حد تک ہے معاشرے میں سرایت کی ہوئی؟ ایس ایم ظفر صاحب سے تو بڑا لائر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ انہیں جنرل نصیب کرے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہائی کورٹ میں کھڑے تھے ہم، تو ایس ایم ظفر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو پہلے سسٹم تھا دن رات والا، آج کل ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ تو ان کو میں نے کہا کہ نہیں سر، وہ یہ کبھی بھی نہیں تھا چلا، کنسیپٹ اس لیے ہے کہ ریمیشنز اتنی زیادہ ہے کہ وہ لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ دن علیحدہ ہے اور رات علیحدہ ہے۔ دن 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، اور 12 عمر گھنٹے قید کا۔ کتنے سال کی ہوتی ہے؟ 25 سال۔ وہی تو 25 سال کو میں نے بائفرکیٹ کر کے بتایا ہے کہ اندر سے 16 سال کی وہ ریمیشن۔ دوستو، آج کا یہ جیل سیریز کا آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا، ابھی یہ ایپیسوڈ ختم نہیں ہوا، اگلے ایپیسوڈ میں آپ اور بھی انٹرسٹنگ انفارمیشن جانیں گے۔ اگر آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا، اور چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ان فیوچر جو جیل سیریز کے ہمارے ایپیسوڈز آ رہے ہیں آپ تک وہ پہنچ سکیں۔